अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखें। सूरत अल-मुज़म्मिल की इन डेप्थ स्टडी और इंशाअल्लाह इसका आज हम सेशन नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें जो भी इल्म हक़ का इल्म है, जो बताया जाता है, उसको हमारे अमल और दिल का हिस्सा बना दे। अल्लाह का नाम लेकर इंशाअल्लाह आज के टॉपिक को शुरू करते हैं और फ़ज़ीलत तहज्जुद पर ही अभी हमारी बात कंटिन्यू होगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। अंधेरी रात की करवट पर अपना बिस्तर छोड़ने वाले अपना एक अंदाज रखते हैं, खुदा को हमराज रखते हैं। सूरत अल-मुज़म्मिल में अल्लाह ताला ने जिस इबादत की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट किया है, वो क़यामुल लैल यानी तहज्जुद की इबादत है। आयत नंबर 2 और 3 को हम स्टडी कर रहे हैं, जहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला। इन्हीं आयात को समझते हुए हम ये देख रहे हैं कि इन डेप्थ स्टडी अगर आप तहज्जुद के हवाले से करें तो उसमें मेन चीज़ जो हमारा फोकस होनी चाहिए वो ये कि इस इबादत से हमें मोहब्बत हो जाए। मोहब्बत होगी तो इंशाअल्लाह खुद ब खुद इस नमाज को पढ़ने का, इस इबादत को अडॉप्ट करने का और फिर उसको अडॉप्ट किए रखने का खुद ब खुद हमें स्टैमिना और ख्वाहिश जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस स्टडी में कई बेनिफिट्स तहज्जुद की नमाज के देखे हैं। आप में से हर एक सुनने वाला जो जहाँ खड़ा है, जो जिस ईमान की पोजीशन पर, जो जिस ईमान की स्टेट पर है, जिसका अपने रब से जैसा भी ताल्लुक है, आपने अपने आप से अपने अमल को कंपेयर करना है। अपने दाएं-बाएं मत देखिए कि कौन मुझसे ज़्यादा आला अरफा तहज्जुद पढ़ रहा है। अपने अमल से अपने आप को आप कंपैरिजन में लेकर आइए एंड दिस इज़ द एक्चुअल फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप किसी से अपने आप को कहीं पर भी मुकाबले पर नहीं लाते और आप जब इबादत की बात आती है या अल्लाह की फर्माबरदारी की बात आती है, तो आप कॉन्स्टेंटली अपने ही मामले को देखते हुए कि मेरा कल कैसा था और आज कैसा होगा, आप उसी हिसाब से जो है वो अपनी बात को, अपने अमल को आगे लेकर चलते हैं। तो 2 कदम, 1 कदम जो आप ले सकती हैं, आगे बढ़िए। जो ईमान आपको इस स्टडी से मिल रहा है, उसको अपने अमल की तस्वीर में कन्वर्ट करने में, अपनी शख्सियत को सजाने में बेहतरीन तरीके से रोल प्ले कीजिए। जब हम फ़ज़ीलत तहज्जुद की बात करते हैं, तो अब इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आपको कल भी मैंने कुछ वाक़यात बताए थे और जो हबीबा अल-अदविया हैं, उनकी मैंने आपको जो शायरी है वो बताई थी। एक बहुत खूबसूरत एंगल जो आपको सहाबाए कराम में मिलता है कि वो तहज्जुद की नमाज़ को देखा कैसे करते थे। अक्सर औक़ात कभी-कभी हमें ये लग रहा होता है कि चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे लिए मुश्किल हैं, चीज़ें बाकियों के लिए मुश्किल नहीं होती हैं। जबकि इबादत जब आ जाती है ना, तो इंसान के हालात वैसे ही रहते हैं। इबादत उसको वो मज़बूती दे देती है कि उसके किरदार की वो मज़बूती आस-पास फ़िल्टर डाउन करने लग जाती है। इसलिए कि आप देखें कि सहाबा के हालात में मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो मक्की दौर है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग नहीं थे।
اور یہ تو بالکل امیجیٹ مکی دور کی ہم بات کر رہے ہیں، جہاں پر حالات بہت تنگ تھے، مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، مسلمانوں کے لیے ایک اوپن گراؤنڈ نہیں تھی کہ وہ سب مل کر نماز پڑھا کرتے۔ ابھی یہ وہ وقت تھا سورۃ مزمل کے نازل ہوتے ہوئے کہ جس میں حالت یہ تھی کہ ہر کوئی اپنی انڈیویجول عبادت کرتا تھا۔ جب بھی آپ دیکھیں حکمت رب، جب بھی تہجد کی نماز دی گئی تھی کیونکہ ایک جماعت کی نماز نہیں ہو رہی تھی، تو انڈیویجولی ہر ایمان لانے والے کو اپنے اندر مضبوطی پیدا کرنی تھی۔ جب ہی کہا گیا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ آپ کے فالوورز بھی رات کی آدھے حصے میں یا تھوڑا سا اس سے کم کر لیں، وہ اس عبادت کو کریں گے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے کہ جو بھی حالات تھے آس پاس اور جو بھی مشکلات تھیں، ان کے لیے مشہور تھا کہ جب بھی وہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے، آپ سوچیں آپ سو کر اٹھے تو آپ کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ مطلب اس وقت آپ کے ایموشنز جو ہیں، وہ ایموشنز بھی سوئے ہوتے ہیں، دماغ جاگ جاتا ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ سرٹن پیریڈ آف ٹائم آپ اپنے ایموشنز پر بحال نہیں ہو پاتے ہیں۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے لیے مشہور تھا کہ جب بھی یہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے تو تہجد کی نماز پڑھنے کے شوق میں بالکل ایسے مسکرایا کرتے تھے جیسے کہ آپ اپنے پسند کے دوست سے ملنے جا رہے ہوں اور پھر آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ، ایک سکون، ایک خوشی ہوتی ہے۔ بالکل یہ کیفیت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی تہجد پڑھنے کی نماز سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک کانسٹنٹ مسکراہٹ ہوتی تھی، اور یہ کانسٹنٹ مسکراہٹ کیا بتا رہی ہے؟ an emotional bond with this عبادت۔ جس چیز کے ساتھ آپ ایموشنل بانڈ اٹیچ کر لیتے ہیں، آپ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں، آپ اس کو فلی اپنے بھرپور ایکسٹینٹ پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اس کو اپنا حق دیتے ہوئے جو ہے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اس کے لیے دل و جان سے محنت کرتے ہیں۔ یہ ایموشنل بانڈ کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان کا اس کے اسلام اور اس کے ایمان کے ساتھ ایموشنل بانڈ ہونا ضروری ہوتا ہے، بیکاز آپ کا ایموشنل بانڈ آپ کے مقصد کو ہر دن آپ کے سامنے ایک نئی شکل میں لے کر آتا ہے۔ تو ابو دردہ بھی جب نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے غارت النجوم نامت العیون وانت الحی القیوم، یعنی اللہ کی صفات کو سوچ کے کہ میں اس سے ملنے جا رہا ہوں جو میرے لیے سب سے بہترین ہستی ہے، ان صفات کو ذہن میں رکھ کے کہ یہ میری حفاظت کرنے والا ہے، ابو دردہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جایا کرتی تھی۔ تو یہ جو تہجد کی عبادت ہے، اسپیسیفکلی مسلمانوں کو 5 فرض نمازوں سے پہلے دینا، یہ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو واضح کرتا ہے۔ اس کو کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کل ہم نے یہ بات کر لی تھی کہ فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز جو ہے وہ تہجد ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نماز کے اندر there is something special جو شاید آپ کو رب سے ایموشنل بانڈ پر لے آتا ہے، جو آپ کو شاید اپنی ذات سے بھی بہت قریب کر دیتا ہے، اس لیے کہ انسان کا اپنی ذات سے قریب ہونا اس کی اپنی ذات کی اصلاح کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ہم محبت کے بغیر، اللہ سے محبت کے بغیر، اپنے دین سے محبت کے بغیر، اسلام سے محبت کے بغیر تہجد کی نماز ریگولرلی نہیں پڑھ سکتے۔ تہجد کی نماز ریگولرلی پڑھنے والے کے دل میں اللہ کی محبت اور دین کی محبت ضرور ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں اگلی ایکسپلینیشن پر میں اپنی جا رہی ہوں، اس محبت کے اینگل سے ہی بتا رہی ہوں۔ ہم اکثر سوال کرتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی صورت بتا دیں اور کوئی آیت بتا دیں کہ جس کو ہم پڑھیں اور اس کے بعد ہماری یہ تمنا اور یہ خواہش پوری ہو جائے۔ لیکن اکثر ہم جو دعائیں مانگ رہے پوچھ رہے ہوتے ہیں یا جو صورتیں پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھیں ہم ان کا تعلق کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ زیادہ تر دنیا کی مشکلات کو دور ہو کرنے کے لیے ہم قرآن کی آیات کا یا صورتوں کا حوالہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس کا اپوزٹ دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کے کلیکشن میں۔ چاہے آپ نے کوئی صورت خود ریگولر پڑھی، اس کی وجہ سے امت کو اس کی اہمیت پتہ چل گئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پرائرٹی کیا تھی، آپ کی زندگی کا محور کیا تھا۔ ہم دعائیں اور صورتیں اور اذکار پوچھتے ہیں کہ ہماری دنیاوی دعائیں پوری ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صورتوں کے پڑھنے میں اور دعاؤں کے مانگنے میں جو انداز ملتا ہے، اس میں رب سے قریب کیسے ہو جاؤں، آخرت کیسے سنور جائے، اخلاق کیسے سنور جائے، دنیا نبھانی کیسے آ جائے کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں۔
یہ سب آپ جب دیکھتی ہیں تو آپ کو ایک کلیئر کنٹراسٹ نظر آتا ہے. اور یہ میں بات اس لیے کر رہی ہوں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں which has a strong connection, کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جو صورتیں بھی ریگولر پڑھتے تھے اس کا بھی فائدہ اصل میں رب کی محبت بڑھانے میں یا رب کی عبادت بڑھانے سے کنیکٹڈ ہوتا تھا. تو دنیا مانگیں گے تو صرف دنیا ملے گی، اور کیونکہ ہمارا لاک آن دنیا پر ہوتا ہے تو ہم صرف دنیا ہی مانگتے ہیں. سورت بھی وہ پڑھنے کا بتا دیں جس سے رزق میں اضافہ ہو جائے، سورت بھی وہ پڑھنے کی بتا دیں جس سے جو ہے وہ میرے گھر کے اندر میرے محبت کرنے والے رشتے مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں. حالانکہ سورت سے زیادہ اس میں آپ کو اور مجھے عمل کی ضرورت ہوتی ہے. تو قرآن نے کلیئر کیا ہے کہ دنیا مانگو گے تو صرف دنیا ملے گی، اور اگر آخرت مانگو گے تو دنیا خود تمہارا رب تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دے گا. جس دن یہ مسلمانوں کو سمجھ آ جائے گا، مسلمان اپنی عبادات میں ڈلی ڈالی نہیں کریں گے، اللہ کی بات ماننے میں سبمشن اختیار کرنے میں ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال نہیں کریں گے. سورۃ البقرہ ہی کی آیت 200 and 201 میں یہ کانسیپٹ آپ کو کلیئرلی پڑھنے کا ملتا ہے. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا ہاں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. وہ جو دنیا مانگتا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور آیت 201 میں آتا ہے مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. جو اللہ سے دنیا کا حسنہ اور آخرت کا حسنہ بھی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرما دیتا ہے. لیکن اگر صرف دنیا مانگی تو پھر صرف دنیا ہی ملے گی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ جو ہے وہ نہیں رکھا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روٹین تھی، آپ کب کون سی صورت پڑھا کرتے تھے، اس کو اپنا لیں، آٹومیٹیکلی دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ روٹین دیکھیں تو 2 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام اذکار اور صورتوں کے علاوہ پڑھا کرتے تھے جو کہ ہم جانتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھتے تھے، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے، یا وہ سب مسنون دعائیں جو رات میں پڑھنے کی آتی ہیں وہ پڑھتے تھے. اس کے علاوہ 2 صورتوں کے لیے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 صورتوں کو پڑھے بغیر نہیں سویا کرتے تھے. اور امیزنگلی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان دونوں صورتوں میں جو ایسنس آتا ہے وہ قیام اللیل کا آتا ہے. یعنی آپ کی صورتوں کی روٹین جو قرآن کی ریسیٹیشن کے علاوہ تھی وہ بھی عبادت سے کنیکٹڈ تھی کہ مجھے رب مل جائے، رب کا قرب مل جائے، رب کے قریب کرنے والی عبادت کے ایسنس سمجھ آ جائیں. تو یہ فرق ہے جو واضح طور پہ نظر آتا ہے. ہم دنیا مانگتے ہیں، وہ اللہ سے اللہ اور اللہ سے آخرت کی خیر مانگا کرتے تھے. تو جو 2 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے ان میں سے ایک سورۃ الملک ہے اور ایک سورۃ السجدہ ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی، اور اسکالرز کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں ڈیفرنٹ ایسپیکٹ میں قیام اللیل کی بات آئی ہے. تو آپ سونے سے پہلے قیام اللیل کی اہمیت کو سمجھ کر سویا کرتے تھے. اگر آپ سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 16 دیکھتے ہیں تو وہاں آتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع. They fight with their beds. Fight with their beds کا مطلب کیا ہے؟ They fight with their sides. اپنے پہلو جو ہیں وہ اپنے بستر سے الگ رکھتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع so they can get up out of their beds easily. یعنی وہ الرٹ پر رہتے ہیں. آج کی زبان میں وہ الارم لگاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے دعا مانگ کے سوتے ہیں کہ مجھے نماز کے لیے اللہ تعالیٰ اٹھا دیجیے گا، مجھ پر شیطان اور میرا نفس حاوی نہ آ جائے. تو یہ ایک چیز ہے جس میں سورۃ السجدہ میں آیت 16 کے اندر کہا گیا کہ اصل میں اللہ پر ایمان لانے والے وہ ہوتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جن کے پہلو ان کے بیڈ سے الگ رہتے ہیں. آپ کے پہلو بیڈ سے الگ ہوتے ہیں، یعنی آپ اٹھ گئے، بیٹھ گئے، اور جب آپ رات میں اٹھ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ عبادت کے لیے اٹھتے ہیں. حالانکہ نیند انسان کی ریکوائرمنٹ ہے، حالانکہ نیند میں انسان یا نیند لینے کے بعد انسان اچھا محسوس کرتا ہے، فریش محسوس کرتا ہے، انرجیٹک محسوس کرتا ہے، اور یہ نیند ہمیں چاہیے بھی ہوتی ہے. کوئی ایسی مینٹیلٹی اسلام ہماری نہیں بناتا کہ ہم کہیں کہ جی اب میں نے سونا ہی چھوڑ دیا ہے اور اب میں پوری رات عبادت کرتی رہتی ہوں. ایسا تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے نہیں کہا.
وہ 3 صحابہ کا واقعہ جنہوں نے اپنی حد تک نیکی کی ایکسٹریم پر جانے کی کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر منع فرما دیا کہ آپ پوری رات عبادت نہیں کریں گے، آپ سوئیں گے بھی عبادت بھی کریں گے، کچھ حصہ سوئیں گے کچھ حصہ عبادت کریں گے۔ تو نیند ہماری ریکوائرمنٹ ہے، بیکاز اگر ہم نیند پراپر نہیں لیتے ہیں تو ہمارے اگلے دن کے جو دن کے معاملات ہم نے پرسو کرنے ہوتے ہیں وہ ہم پراپرلی مینیج نہیں کر پاتے۔ ہاں، نیند کو کنٹرول کرنا شروع کریں۔ جہاں ہم الحمدللہ اس ان ڈیپتھ اسٹڈی میں بہت سی چیزیں سیکھ رہے ہیں، وہاں اس چیز کو بھی سیکھیں کہ آپ اپنی نیند کا سپین تھوڑا کم کیجئے۔ ویسے بھی رمضان میں 2 چیزیں مومن سے ریکوائرڈ ہوتی ہیں، قلیل الطعام اور قلیل المنام۔ نیند کم کر لیں اور کھانا پینا کم کر لیں۔ آپ کو لگے گا کہ آپ کو خیال آئے گا کہ کھانا پینا کم کروں گی تو ویکنس ہو جائے گی۔ نہیں، کھانا پینا کم کرنے سے ویکنس نہیں ہوگی، آپ زیادہ ہائی الرٹ پر چلیں گی۔ ہیلدی کھائیں اور اچھا کھائیں اور وہ کھائیں جس سے آپ کو آپ کی ہیلتھ پیک مل سکے، تو انشاءاللہ آپ کا اسٹیمنا بلڈ ہوگا۔ لیکن اصل چیز سمجھنے کی اور سوچنے کی یہ ہے کہ نیند کو کٹ ڈاؤن کیجئے۔ آج رمضان سے شروع کر دیں اور اپنی باقی لائف میں بھی نیند کو کٹ ڈاؤن کیجئے۔ آپ میں سے ہر ایک کا نیند کا ریکوائرمنٹ الگ الگ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا سٹیمنا دیا ہے کہ آپ اپنی اس باڈی کا کسی حد تک چارج لے سکتے ہیں۔ تو نفس کو تھامنا ہو، نیند کو کنٹرول کرنا ہو، خواہشات کو کنٹرول کرنا ہو، خود کو گناہوں میں انڈلج ہونے سے بچانا ہو، خود کو جو ہے وہ ہیلدی ایٹنگ پر لانا ہو، خود کو عبادت کے لیے گھسیٹ کر جائے نماز پر کھڑا کرنا ہو، خود کو انسینٹیو دینا ہو کہ اب میں تہجد پڑھنا شروع کر دوں، یہ سب کا اختیار انسان کو دیا گیا ہے۔ تو سورۃ سجدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پڑھتے تھے، اس کی آیت نمبر 16 میں اصل میں قیام اللیل ہی کی فضیلت آئی ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ وہ بعض لوگ یہ جو ہوتے ہیں اللہ کے بندے راتوں میں اٹھنے والے، ان میں 2 کیٹیگری کے ہوتے ہیں، یا تو یہ خوف سے اٹھتے ہیں یا یہ لالچ سے اٹھتے ہیں۔ کون سی لالچ؟ اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، مجھے اجر مل جائے، میرے لیے جو ہے وہ زندگی میں آنے والے وقت میں آسانیاں ہو جائیں، مجھے جنت مل جائے، مجھے جنت کی نعمتیں مل جائیں۔ This could be the tama'a in this language. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ خوف کس بات کا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک کو مختلف لیول کے فیئرز ہوتے ہیں۔ بعض لوگ خوف ایسا رکھتے ہیں جو ان کے ماضی ان کو ہانٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا خوف مبارک ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ماضی آپ کو ہانٹ کرے اور پھر اس کے بعد وہ فیلنگ اور وہ کیفیت آپ کو رب کی عبادت کی طرف مجبور کر دے۔ آپ خوف سے اٹھیں اور آپ یہ سوچ کے اٹھیں کہ میں نے تہجد اس لیے پڑھنی ہے کہ میری زندگی میں پیچھے جتنے گناہ ہیں یا رب، کہیں وہ میرے گناہ میری آنے والی زندگی میں یا میری نیکیوں کے راستے میں یا میری نیکیوں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ نہ بن جائیں۔ اس خوف سے بندہ مومن اٹھتا ہے کہ مجھے تہجد پڑھنی ہے، مجھے اپنے گناہوں پر معافی مانگنی ہے، مجھے اپنے گناہوں کے اس خیال کو جو مجھے بار بار ہٹ کرتا ہے، مجھے اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا ہے کہ کہیں یہ میری آنے والی زندگی میں، میرے پریزنٹ میں میرے لیے رکاوٹ اور ہنڈرنس نہ بن جائے۔ تو یہ خوف کی وجہ سے انسان پکارتا ہے۔ اور طمع کے اندر ایک امید آ جاتی ہے کہ امید میں انسان اٹھے۔ That all depends what kind of a personality you possess actually. ڈپینڈ کرتا ہے۔ بعض لوگ خوف کے راستے سے اللہ کی طرف آتے ہیں، بعض لوگ محبتوں کے راستے سے اللہ کی طرف آتے ہیں، امید کے راستوں سے اللہ کی طرف آتے ہیں۔ ریڈ یور سیلف، آپ کو کیا چیز زیادہ اپیل کرتی ہے؟ کیا آپ کو محبت اپیل کرتی ہے اللہ کی طرف آنے کے لیے یا اس کا خوف اپیل کرتا ہے؟ دیر از نتھنگ رانگ کہ اگر کچھ لوگوں کو امید کے تھرو اللہ کی طرف آنے کا موقع ملتا ہے اور کچھ کو خوف کے ساتھ ملتا ہے۔ امید کس چیز کی ہوتی ہے؟ کہ شاید ہماری اس زندگی کی ایمان کے راستے پہ چھوٹی موٹی محنت جو ہو رہی ہے اس پر رب کو پیار آ جائے اور وہ ہمیں بخش دے اور وہ ہمارا تہجد پڑھنا آسان بنا دے، جو کہ اس وقت مجھے مشکل لگ رہا ہے۔ تہجد پڑھنا آسان نہیں ہوتا، مشکل کام ہے، نفس کو بہت مارنا پڑتا ہے، نیند کو بڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے، بار بار اپنے آپ کو کہنا ہوتا ہے کہ ہاں یہ نفل عبادت ہے، but it has so much benefit in it for me۔
کانسٹنٹ خود کو گائیڈنس کرنی ہوتی ہے. تو بتا دیا کہ وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. آؤٹ آف نو ویئر تہجد کی بات ہوتے ہوتے، عبادت کی بات ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی سپینڈنگز کو، اپنے رزق کو خرچ کرتے ہیں. یعنی یہ سوچ سمجھ کے یہ اپنے رزق کو خرچ کرتے ہیں. تو اللہ نے یہاں چیریٹی کو قیام اللیل سے کنیکٹ کیا ہے. یا آپ یوں کہہ لیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ is giving donation, is giving صدقہ. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کی آیت میں تہجد کو کیوں اس کو اسپینڈنگ سے یا چیریٹی سے یا ڈونیشن سے یا صدقے سے کنیکٹ کیا ہے؟ یہی آپ کو کانسیپٹ سورۃ الذاریات میں ملتا ہے. آیت نمبر 17 سے 19 میں آتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. یہ وہ لوگ تھے جو راتوں میں کم سوتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون. صبح کے وقت یہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے، یعنی فجر سے پہلے کے اوقات میں یہ استغفار کرتے تھے، یعنی جاگتے تھے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اور دن کے اندر، دن میں غربا پر خرچ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے، چاہے آپ سورۃ سجدہ لے لیں یا آپ سورۃ الذاریات لے لیں، اللہ تعالیٰ نے تہجد کو کنیکٹ کیا ہے صدقہ کرنے سے. کیوں؟ یہ کنیکشن بھی بہت حکمت والا ہے. اور ہمارا تو ایمان ہوتا ہے کہ چاہے کوئی کنیکشن احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے یا کوئی کنیکشن قرآن کی آیات میں دیا گیا ہے. سوری. تو چاہے کوئی کنیکشن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے یا کوئی کنیکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آیا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس میں حکمت ہوتی ہے. اور اب بینگ اے مسلمان ہمیں پھر اس کے اندر اس کنیکشن کو تلاش کرنا ہوتا ہے. پریشان نہیں ہو، پانی نہیں پی سکتی ہوں اس لیے تھوڑی سی وہ ڈرائنس ہوئی ہے. تو تہجد اور صدقے کا کنیکشن یہاں دیا گیا ہے. اس کو اسکالرز ڈسکرائب کرتے ہیں کہ اس کنیکشن کی خوبی یہ ہے کہ جس کو تہجد میں اللہ سے تعلق نصیب ہو جاتا ہے، صدقے کا کنیکشن یہ بتا رہا ہے کہ آٹومیٹیکلی اس انسان میں سے دنیا کی محبت کم ہونے لگ جاتی ہے. اور یہ دنیا کی محبت کا کم ہونا انسان میں ابنڈنس میں نیکیوں کے راستے کھول دیتا ہے. ظاہر ہے دنیا کی محبت کم ہوگی، مال کی محبت دل میں نہیں رہے گی. مال آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ کے دل میں نہیں ہوگا. اور دنیا کے مال کا اصول یہی ہوتا ہے، keep this wealth in your hand but not in your heart. دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے. اور جو مال و دولت ہے اس کا تعلق صرف آپ کے استعمال کرنے سے، رزق حلال کی حد تک ہونے سے اور آپ کی ضرورت اور بیسک خواہشات کے پورا کرنے سے ہونا چاہیے. تو جو انسان تہجد میں اپنے آپ کو انوالو کرتا ہے اس انسان کے اندر دنیا کی محبت کم ہونے لگ جاتی ہے. یہ صدقے کا کنیکشن ہمیں سکھاتا ہے. اس انسان کا اللہ کے دین کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہونے لگ جاتا ہے. اور سائملٹینیسلی صدقہ کس پہ کرے گا؟ دیگر انسانوں پر کرے گا نا. تو اسکالرز نے اتنا براڈ اسپیکٹرم کیا ہے کہ جب آپ تہجد پڑھنا شروع کرتے ہیں تو مخلوق کا خیال دل میں آتا ہے آپ کے. ایک تہجد پڑھنے والا اپنے آس پاس کے لوگوں سے غافل نہیں ہو سکتا. ایک تہجد پڑھنے والا اپنی فیملی کمٹمنٹ نبھانے سے غافل نہیں ہو سکتا. ایک تہجد پڑھنے والا اپنے آس پاس جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کی مدد کرنے سے غافل نہیں ہو سکتا. تو مخلوق کا خیال دل میں آ جاتا ہے. ظاہر ہے جب دنیا کی محبت بھی ہٹی ہے، کم ہوئی ہے، مخلوق پر سپینڈنگ ہو رہی ہے، آٹومیٹیکلی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی خواہشات پر کنٹرول آنے لگ جاتا ہے. So it's easier to give donation in this scenario. It's easier to spend money on needy when you will start offering your tahajjud. نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس عبادت کے اندر بے شمار اجر ہے. اور یاد رکھیں جب نیکیاں آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو چھوٹی بڑی نیکی ہم دیکھتے ہیں.
نیکی کے لیے کہتے ہیں کہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اس رب کو پسند آ جائے وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے اپنے بندے کے اوپر. اٹس آل اباؤٹ کہ اس کو آپ کی نیکی، آپ کی کون سی ادا، آپ کی کون سی فرما برداری، آپ کی کون سی قربانی، آپ کا کون سا اپنی کسی خواہش کو جو آپ کو غلط راستے پر لے کر جا رہی تھی اس کو تھامنا اس رب العزت کو کتنا پسند آ جائے. وہ نیکی کا سائز نہیں دیکھتا، وہ نیکی کے کیفیات کو اور نیکی کی جانے والی نیت کو اور جس انسان نے وہ نیکی کی ہے اس کی سٹرگلز کو دیکھتا ہے. تو نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اگر رب کو پسند آ جائے تو رب اپنے بندے پر دوزخ حرام کر دیتا ہے. یہ وہ کنیکشن ہے، لاجیکل لنکس ہیں جو آپ کو سورۃ السجدہ میں اور سورۃ الذاریات میں نظر آ رہے ہیں. اور کلاسیکل سکالرز میں ایک سکالر آتے ہیں جن کا نام آتا ہے ابن دقیق. ابن دقیق کہتے ہیں کہ سورۃ السجدہ ہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے پڑھتے تھے، کوئی بہت بڑی سورت نہیں ہے، چھوٹی سی سورت ہے. اف یو ہیو ٹائم عشاء کے ساتھ پڑھ لیا کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب ہم سونے سے پہلے پلان کرتے ہیں نا کہ میں سونے سے پہلے سورت ملک بھی پڑھ لوں گی، مسنون دعائیں بھی پڑھ لوں گی، وہ ساری دعائیں پڑھ لوں گی جو اللہ کے رسول سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اور آج سے آپ سوچتی ہیں کہ میں سورت السجدہ بھی پڑھ لوں گی، تو یہ تھوڑا سا بریکٹ بڑھ رہا ہے. اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے ٹو اسٹارٹ آن انیشیل گراؤنڈ. اگر آپ میں سے کسی کو سورت السجدہ یاد ہے یا سورت الملک یاد ہے دین اٹس سیپریٹ کیس الحمدللہ، پھر تو آپ اپنے تکیے پہ لیٹ کر بھی آنکھیں بند کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو اور آپ اس کو اپنی روٹین میں لانا چاہ رہی ہیں تو پریکٹیکل نوٹ کے اوپر عشاء کے ساتھ ٹائی کر لیجئے تاکہ آپ عشاء کے ساتھ سورت ملک بھی پڑھ لیں اور سورت السجدہ بھی پڑھ لیں. اگین فرض نہیں ہے، اٹس جسٹ این انسینٹو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو میں کرنے کی کوشش کیوں نہ کروں، اس لیے کہ مجھے ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے نا. کیوں چلنا ہے ان کے پیچھے پیچھے؟ بیکاز ان کے پیچھے چلوں گی تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا، ان کے پیچھے چلوں گی تو مجھے وہ زندگی گزارنے کے گر مل جائیں گے، شاید وہ طریقے اور سلیقے مل جائیں گے جو میں دنیا کی کتابیں پڑھ لوں گی تو مجھے وہ طریقے سلیقے نہیں ملیں گے. ان کے پیچھے چلوں گی تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جنت میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے گا، آپ کو دیکھنا مل جائے گا، آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے گا، آپ سے گفتگو کا موقع مل جائے گا. سو یہ وہ چھوٹے چھوٹے قدم ہیں جو ہم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے اللہ کی محبت میں، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. تو کلاسیکل اسکالر ابن دقیق سورت السجدہ کی نیکسٹ آیت جو 17 آتی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پہلے اللہ نے تہجد کا ذکر کر دیا، تتجافی جنوبہم کہہ کے قیام اللیل کا، اور آیت 17 میں کہا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کوئی انسان نہیں جانتا کہ کیا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے اس کے لیے چھپا کر رکھی ہے ایز اے ریوارڈ جو اس کو دی جائے گی بیما کانو یعملون، اس عمل کے بدلے جو وہ کرتے تھے. کون سا عمل؟ آیت 16 کا عمل تتجافی جنوبہم عن المضاجع، وہ جو تہجد پڑھا کرتے تھے اس تہجد کی وجہ سے جو اللہ ان کو ریوارڈ دے گا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ ریوارڈ کتنا آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والا ہوگا. سو اس آیت نمبر 17 سورت السجدہ میں یہ جو یعملون آیا ہے، کانو یعملون، اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اسی قیام اللیل کی بات ہے جو پیچھے آیت 16 میں آ رہی ہے. تو ابن دقیق نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس اجر کو کون چھوڑ سکتا ہے کہ جس کو یہ پتا چل جائے کہ ایک ایسا ریوارڈ تمہارے لیے رب تیار کر رہا ہے جو تم امیجن نہیں کر سکتے ہو، اتنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس میں. سوچیں کسی چیز کو صرف دیکھ کر آپ کو سکون اپنے اندر اترتا ہوا محسوس ہونے لگ جائے، اگر وہ یہ کہا جائے کہ یہ چیز آپ کی ہی ہے تو پھر جو سکون آپ کو ملتا ہے اٹس انبلیویبل. شاید آپ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. ابھی آپ کے سامنے اس وقت میں لائیو ویڈیو جو ہے وہ چلا دوں خانہ کعبہ کی، اور اینڈ دا پرفیکٹ کیمرا اینڈ دا ڈرون وہ صرف اور صرف اس بلیک کیوب کے اوپر آ رہا ہو، وہ جو کیفیت ہوتی ہے اس غلاف کعبہ کو دیکھ کر کبھی کبھی بالکل ہم الفاظ سے ایکسپریس نہیں کر پاتے. کہاں کہ آپ اور میں اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے التجائیں کرتے ہیں، اور پھر کہاں کہ میرے دل میں یہ فیلنگز آ جاتی ہیں کہ یہ کعبہ میرے لیے ہے، یہ میرے اللہ کا گھر ہے،
یہ میرے لیے سکون کا باعث ہے، یہاں میں جس وقت جب بھی جو دعا کروں گی وہ قبول ہوگی۔ تو یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو جملوں کے اندر آپ کو محسوس کرنے ہوتے ہیں، کہ جب آپ کو یہ بتا رہا ہے رب کہ ایک چیز تم کو ملے گی جو دیکھ کر تم کو سکون ملے گا، دیکھ کر آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، تو جب وہ چیز آپ استعمال کریں گی، جب اس چیز کے آپ قریب آئیں گی، جب آپ اس چیز کے اندر ہوں گی، تو پھر کیا آپ کی کیفیت ہوگی، آنکھوں کی ٹھنڈک کے ایکسپریشن سے آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ تابعی اسکالر ابو حازم آتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے عجبت من الجنہ، I am amazed by جنہ کیف ینام طالبها، میں حیران ہوں کہ جنت کا طالب ہو انسان اور سوتا رہ جائے۔ اتنا سوتے ہیں کہ 10 سے 12 گھنٹے سوتے ہی جاتے ہیں، سارا دن سوتے جاتے ہیں۔ روزہ رکھ کے تو لوگوں کو بہت نیند آتی ہے، پورا دن سوتے رہتے ہیں۔ سونا برا نہیں ہے، لیکن اتنا نہ سوئیں کہ عبادت کی غفلت ہو جائے۔ اور پھر ابو حازم لکھتے ہیں اپنی کتاب میں وَأَجِبْتُ مِنَ النَّارِ كَيْفَ يُنَامُ حَارِبُهَا، حیرانی ہوتی ہے مجھے ایسی آگ کے اوپر کہ اور اس کے اوپر جو اس آگ سے بچنا چاہتا ہے، جو اس آگ سے بچنے کی کوشش میں ہے، اور پھر وہ ینام حاربها، رات میں سو رہا ہے، یعنی وہ تہجد کے لیے نہیں اٹھتا۔ یہ نہیں کہ سوئے نہیں، بٹ تھوڑا پرسنٹیج اللہ کو دے دے، بالکل جیسے آپ کے مال کا صرف 2.5% ہی تو زکوٰۃ آپ پر فرض ہے۔ کیا ہے 2.5%؟ It's nothing. It's nothing in front of what he has given to us. صرف 2% زکوٰۃ فرض کیا اس نے۔ اس طرح سے کتنی تہجد آپ کے لیے اور میرے لیے تھوڑی ہے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، یہ تو ہمارے لیے ہے بھی نہیں۔ 10 منٹ، 8 منٹ، 12 منٹ مانگ رہے ہیں کائنات کی بہترین شے جنت الفردوس، اور اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے۔ اتنا ہیوج بزنس ٹرانزیکشن ملنے والا ہے، اتنا ہیوج پروفٹ ملنے والا ہے۔ ہیوج پروفٹ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک ملنے والی ہے، اتنا بڑا بزنس پروفٹ والا آپ کر بیٹھی ہیں، اگر آپ نے واقعی اپنے لیے لکھ لیا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سوتی رہ جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے آپ کوشش نہیں کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے آپ ایکسائٹیڈ نہیں ہوں؟ یہ بتائیں مجھے۔ آپ کی زندگی میں کچھ بہت آپ کی پسند کا ہونے والا ہوتا ہے، تو کیا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے؟ جب ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے تو ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے نیند ہی نہیں آتی ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے؟ آپ میں سے ینگ بچیاں جن کی مثال کے طور پر کل شادی ہے، اپنی پسند کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کی شادی ہو رہی ہے، آپ میں ایکسائٹمنٹ کا ایک لیول ہے، رات میں نیند نہیں آ رہی ہے آپ کو، یہ ایکسائٹمنٹ آپ کو سونے نہیں دیتی ہے۔ تو تہجد کے لیے اتنی بھی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی ہمیں کہ ہم سو نہ سکیں، کہ بھائی بس مجھے اٹھنا ہے، اور سو نہ سکیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو نیند ہی نہیں آتی ہے۔ یہ جو بار بار آنکھ کا کھلنا ہوتا ہے الارم کے علاوہ، ابھی الارم نہیں بجا بٹ آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں، اوکے ابھی بھی ہیں 2 گھنٹے، پھر تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلتی ہے، آپ کہتے ہیں اوکے ابھی بھی ہیں 40 منٹس۔ ایکسائٹمنٹ آپ کو جگاتی ہے، جہاں ایکسائٹمنٹ جگاتی ہے وہاں خوف بھی انسان کو جگاتا ہے۔ یہ طمعاً و خوفاً، یہ الفاظ جا کر تو دیکھیں ان الفاظ کے اندر۔ قرآن ایک خزانہ ہے جو ہمارے ایموشنز سے آ کر اٹیچ ہو جاتا ہے۔ جبھی تو میں نے آپ کو شروع میں بات کہی ہے کہ اگر فضیلت تہجد سمجھنی ہے تو اپنے ایموشنز اس عبادت کے ساتھ اٹیچ کر لیں۔ جہاں ایموشنز اٹیچ ہو جاتے ہیں وہاں اس چیز کی خوبصورتی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کے جس رشتے میں آپ کے جذبات انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اکارڈنگلی آپ کا رشتہ یا تو خوبصورت ہوتا ہے اگر خوبصورت جذبات ہیں، یا بدصورت ہوتا ہے اگر نیگیٹو وائبز اور نیگیٹو جذبات ہیں۔ آپ محبت کے جذبات، محبت کے اٹیچمنٹس، محبت کے لنکس جہاں بنانے لگ جاتے ہیں وہاں آپ کا رشتہ خوبصورت ہونے لگ جاتا ہے۔ سو ایموشنز چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ کہنا کہ نہیں نہیں جی ایموشنز تو آپ انسانوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہونے چاہیے، ہر چیز کے ساتھ ایموشنز ہونے چاہیے۔ ہاں میری ٹاپ پرائرٹی پر والذین آمنوا اشد حبا للہ میں صرف اللہ ہے، ادروائز آپ کو اپنے مقصد سے بھی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے۔
آپ کو اپنے ماں باپ سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے، آپ کو اپنے اسپاؤس سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے، آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے، اولاد سے، دوستوں سے، فیملی سے، آپ کو اپنے کسی والنٹیئر ورک سے، آپ کو اپنے کسی پیشن سے، آپ کو اپنی کسی ہابی سے، کسی بھی چیز سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں جب ایموشنل اٹیچمنٹس ان چیزوں کے ساتھ لگ جاتی ہیں نا آ کے، تب انسان جو کرتا ہے ایٹ دا بیسٹ ایکسٹینٹ کرتا ہے، ایٹ دا بیسٹ پاسبل کیپیسٹی کرتا ہے۔ تو جب تہجد پڑھنی ہے، چیک یور ایموشنس کہ میرے ایموشنس اس عبادت کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ کیا میں ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں آج تہجد پڑھوں گی؟ کیا میں ایکسائٹمنٹ میں سوتی ہوں؟ یا اگر ایکسائٹمنٹ طمعاً نہیں ہے تو کیا خوف ہے؟ کیا دنیاوی لحاظ سے ہمیں خوف جگاتا نہیں ہے؟ انسان کو خدا نہ خواستہ ایڈوانس سٹیج آف کینسر ہو جائے اور اگلے دن آپ کی جس ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹمنٹ ہے، اصل میں وہ آپ کو آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی کے بارے میں بتائے گا کہ بی بی آپ 2 مہینہ زندہ رہ سکتی ہیں یا 6 مہینہ زندہ رہ سکتی ہیں۔ ہاؤ مچ ٹائم یو ہیو ٹو لیو، یہ بتائیں۔ اس رات آپ کو نیند آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ خوف کی وجہ سے پوری رات آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ میں مان نہیں سکتی کہ اس کیفیت میں کوئی انسان سو جائے۔ ہاں وہ ایک جھونکا آئے اور نیند اللہ کی طرف سے سکینت آنے کے لیے اللہ عطا کر دے، ادروائز دنیا کا خوف ہوتا ہے تو جاگتے ہیں، دنیا کی امید ہوتی ہے تو جاگتے ہیں، دنیا سے ریلیٹڈ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے تو جاگتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمیں جگاتی ہیں، مگر رب کا خوف، رب کی امید، رب سے ملنے والے ریوارڈ کی ایکسائٹمنٹ، یہ الفاظ کی حد تک ہے۔ رب سے ملنے والے اجر کی امید الفاظ کی حد تک ہے، پریکٹیکلٹی میں امپیکٹ نظر نہیں آتا۔ اس کو ڈیویلپ کرنا ہے۔ کوئی بات نہیں، ابھی تک نظر نہیں آ رہا تھا، آج رات تک نظر نہیں آ رہا تھا، آج سے ایموشنل اٹیچمنٹ کے ساتھ تہجد پڑھیں گے، قیام اللیل کریں گے، جتنا پڑھیں مکمل محبت کے ساتھ پڑھیں، مت پڑھیں 6 گھنٹے تک، 1 گھنٹہ پڑھ لیجئے، آدھا گھنٹہ پڑھ لیجئے، بٹ پوری تیاری کے ساتھ اچھا سا وضو کیا، اچھا سا آپ نے اپنے اوپر خوشبو لگائی، خوشبو لگائیں اپنے اوپر تاکہ آپ کی ایک کیفیت آئے۔ بکاز آپ جب کہیں جاتے ہیں کسی سے ملنے کے لیے تو اپنے اوپر کتنا اسپرے چھڑکتے ہیں، آدھی بوتل تو چھڑک ہی لیتے ہیں۔ اللہ سے ملنے جا رہے ہیں اور تیاری نہیں کریں گے، اٹ مینس وی ہیو نو ایکسائٹمنٹ کہ جس سے ملنے جا رہے ہیں اس سے ملنے کا ہمیں شوق بھی ہے۔ چہرے پر مسکراہٹ رکھیں، چڑچڑا پن کیوں آ رہا ہے؟ مت جسٹیفیکیشنز دیں کہ روزہ کھولا ہوا ہے اور طبیعت ہیوی ہو رہی ہے اور جو ہے وہ سینے میں جلن ہو رہی ہے اور بی پی اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے۔ مت جسٹیفیکیشنز دیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا مضبوط بنائیے اور محبت کے ساتھ اللہ کے سامنے جائیے۔ اس کی محبت، اس کی امید اور اس سے ملنے والے اجر کو سامنے رکھتے ہوئے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ تہجد کی عبادت پڑھی جاتی ہے۔ اور اس رب کے ساتھ تعلق مضبوط سے مضبوط کریں، امید کے ساتھ بھی کریں، خوف کے ایلیمنٹ کے کومبو کے ساتھ بھی کریں، انشاءاللہ آپ کے عمل کو بہتری ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ کہاں سے آئیں گے ایموشنز؟ یہ جو آپ اور میں اس وقت کر رہے ہیں، قرآن کی سٹڈی، قرآن سے جتنا آپ جڑیں گی موٹیویشن لیولز ہائی رہیں گے۔ تہجد کنٹینیو نہیں کر سکتی اگر میرا قرآن سے تعلق مضبوط نہیں ہے۔ That's a done deal, simply۔ اگر میرا قرآن سے مضبوط تعلق ہے، میری تہجد میری زندگی میں قائم رہے گی۔ اگر میرا قرآن سے and this connection is not just of تلاوت، yes تلاوت is pretty enough too، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے بزرگ تھے خاندانوں میں جو ہماری طرح کلاسز نہیں اٹینڈ کرتے تھے، جو شاید اتنا مفہوم بھی قرآن کا نہیں جانتے تھے، لیکن دن رات وہ قرآن پڑھا کرتے تھے اور تہجد بھی پڑھتے تھے۔ سو قرآن سے جس کیپیسٹی میں تعلق ہے اس کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی نانی ہیں اور وہ صبح سے شام تک خوب قرآن پڑھتی ہیں لیکن انہوں نے کبھی ترجمہ نہیں پڑھا، آپ یہ نہیں کہہ سکتی نانی خالی تلاوت پڑھنا بالکل بیکار ہے۔ This is simply very crude way۔ نہ تو نانی سے اس طرح سے بات کی جا سکتی ہے، نہ نانی کو اس طرح ڈی موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، نہ آپ کہیں سے سن کر آئی ہیں یا لکھا ہوا آپ کو وہیں سے آسمانوں سے ملا کہ جو خالی تلاوت کرتے ہیں ان کو اجر ویسا نہیں ملتا۔ اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا ہمیں کیا پتا۔ ہاں چھوٹی نیکی ہے، آپ کی ہو سکتا ہے ترجمہ پڑھنے کی بڑی نیکی ہو in your sight، بٹ نانی کی وہ چھوٹی نیکی جس میں ان کو ترجمہ تو نہیں آتا پڑھنا،
لیکن جو محبت اور ایموشنل بانڈ وہ تلاوت ان کی رب کے ساتھ ڈیویلپ ہو چکی ہے، اللہ کو اس پر اتنا پیار آ جائے کہ اللہ ان پر دوزخ حرام کر دے، لیونگ دا فیکٹ بیہائنڈ کہ ان زندگی میں کبھی ترجمہ نہیں پڑا۔ ہم کون ہوتے ہیں لوگوں کو اس طرح سے جج کرنے والے؟ تو آپ کا جتنا قرآن سے تعلق ہوگا، تہجد کی کنٹینیوٹی زندگی میں رہے گی، اس لیے کہ قرآن کا تعلق رب کا تعارف دیتا ہے، اور رب کا جتنا تعارف ہوتا ہے اندر محبت بڑھتی جاتی ہے۔ آپ کسی انسان سے محبت کیسے کرتے ہیں؟ لو ایٹ اے فرسٹ سائٹ کی بات نہیں میں کر رہی ہوں، فائن، وہ تھوڑا سا وقتی ہوتا ہے لو ایٹ اے فرسٹ سائٹ، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پرولونگ کرے، لیکن آپ کو کسی انسان سے جس کو آپ جینوئن ایموشن آف لو کہتے ہیں، اس کی عادتوں کو دیکھ کر، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر، اس کے گفتگو کے انداز کو دیکھ کر، اس کے ویلیو سٹرکچر کو دیکھ کر، وہ آپ کو کیسے ڈیل کرتا ہے اس کو دیکھ کر، آپ کے اندر کسی انسان کی محبت اس کے جتنے تعارف کے اینگل آتے جاتے ہیں بڑھتی جاتی ہے۔ سیم از دا کیس ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سیم از دا کیس ود خالق اینڈ مخلوق۔ جتنا میں اپنے رب کے بارے میں جانتی جاتی ہوں اتنا مجھے اپنے رب سے محبت ہوتی جاتی ہے۔ سیم از دا کیس ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا آپ ان کی زندگی اور ان کی شخصیت کو ایکسپلور کرتے جاتے ہیں، آپ کے دل میں ان کی محبت کے سمندر بڑھتے جاتے ہیں۔ تو یہ رب کا تعارف دیتا ہے قرآن، اور جب رب کا تعارف رب کی محبت دے دیتا ہے تو انسان پھر رات میں کھڑا ہونے کی رب کی محبت میں ہمت کر لیتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے آپ اس کی خاطر کیا کچھ نہیں کر جاتے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مومن کو رب سے محبت ہو، 2 رکعت پڑھنے کے لیے اس سے فجر سے پہلے تہجد کے نام پر اٹھانا جائے؟ اٹس این انسینٹیو، اٹس ناٹ زور زبردستی ایٹ آل، جسٹ این ایک آپ کے لیے جو ہے انکریجمنٹ ہے، ایک انسینٹیو ہے، کوشش کر کے دیکھی جا سکتی ہے کہ کیا واقعی مجھے اتنے فائدے مل سکتے ہیں اس عبادت سے؟ تو قرآن پہلی سیڑھی ہوتا ہے، اور آپ پہلی سیڑھی پر آلریڈی آ چکے ہیں، تو پھر اگلا سٹیپ کیوں نہ لیں؟ آلریڈی آپ قرآن سن رہی ہیں، آلریڈی آپ قرآن سمجھ رہی ہیں، اور یہ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق آپ کو دنیا آخرت کی رسوائی سے بچاتا ہے۔ دعا کرتا ہے انسان کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے۔ آپ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیں، اس قرآن کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ That's a complete statement۔ ورنہ بہت سے قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ایسے ہیں جو ایک ایٹمز ویٹ کے برابر بھی عزت نہیں رکھتے، ایون لوگ ان کی عزت کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں۔ The political current scenario is in front of us۔ عبرت ہے قرآن پڑھنے والوں کے لیے، عبرت۔ ہر قرآن پڑھنے والے کو عزت نہیں ملتی، قرآن اپنے ہر پڑھنے والے کو عزت نہیں دیتا۔ وہ قرآن پڑھنے والا جو اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے گا، اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں عزت دے گا، اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے گا۔ سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، یجیء القرآن یوم القیامت، قیامت کے دن قرآن آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ اٹس اے بیوٹیفل ورڈنگز، کَرَجُلٌ شاہب، ایک ہینڈسم انسان کی شکل میں آئے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امیجری کیوں دی ہے؟ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں نا کہ قرآن آئے گا قیامت کے دن، اتنا کافی تھا، بٹ ہی ایڈڈ دس، یجیء القرآن یوم القیامت ہی کافی تھا، اس کے بعد آگے بات ہوتی کہ اب قرآن کیا کہے گا، بٹ رسول اللہ ایڈڈ سم تھنگ۔ جانتے ہیں نا جانتے تھے ہمیں کہ امت کے لوگ کس انکلینیشن پر زیادہ انکلائنڈ ہوں گے، تو انہوں نے کہا قرآن آئے گا کَرَجُلٌ شاہب اَنَا الَّذِی، اور کہے گا میں وہ ہوں أَسْحَرْتُ لَيْلَكَ، میں وہی ہوں جس نے تم کو رات میں جگا کر رکھا تھا، میں ہی تھا جس نے تم کو بھوکا پیاسا رکھا تھا۔ یہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے انسینٹیوز ہیں جن کو آپ جتنا سنیں گی آپ میں شوق عبادت آ جائے گا، عبادت عادت بن جائے گی، آٹومیٹیکلی فضیلت تہجد آپ کے سامنے آنے لگ جائے گی۔ جب قرآن کا قاری رات میں قیام میں قرآن پڑھتا ہے، یعنی کہ حافظ کی بات ہے، حافظ میں مختلف کیٹیگریز کے ہوتے ہیں، ایک حافظ وہ ہے جس کو پورا قرآن آتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو صرف سورت بقرہ یاد ہو، آپ بھی حافظ قرآن ہو گئی، ایک طرح سے a portion of قرآن، سورت بقرہ حفظ ہے تو آپ بقرہ کی حافظ ہو گئی، ہو سکتا ہے کسی کو صرف اما پارا پورا حفظ ہو تو آپ
اما پارا کی جو ہیں وہ حافظ ہو گئیں. تو حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جب قرآن کا قاری، کسی کو صرف سورۃ الاخلاص آتی ہے، اور میں آپ سے کہوں کہ آپ حافظ قرآن ہیں، آپ کہیں نہیں مجھے تو صرف سورۃ الاخلاص آتی ہے، اور میں آپ سے کہوں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ سورۃ الاخلاص کی حافظ ہیں. اب اس کے بعد آپ تقریر شروع کر دیں اصل میں دس از شریعہ پرسپیکٹو پراپر ٹرمینالوجی. حافظ کی ٹرم صرف اس پر اپلائی کی جاتی ہے جو کہ پورا قرآن سورت فاتحہ سے سورت الناس تک میمورائز کر چکا ہوتا ہے. سورت اخلاص یاد کرنے والے کو آپ حافظ نہیں کہہ سکتے. پلیز کم آؤٹ فرام دس مائنڈ سیٹ. اٹس اے کمپلیٹلی ریجڈ مائنڈ سیٹ. اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ جس کی خوبصورتی بکھرے بغیر رہ نہیں سکتی تھی. اس وقت 1.75 بلین مسلمان زمین پر موجود ہے. 7.5 ٹوٹل آبادی ہے. 1.75 بلین مسلمان اسلام کی خوبصورتی باہر بکھیر نہیں پا رہا. The reason is our rigidity. The reason is our delusion. The reason that we are ourselves far away from our Rabb. اتنا خوبصورت دین ہے. کسی انسان نے آپ کو بتایا کہ میں تو حافظ قرآن نہیں ہوں، اس کو انسینٹیو دے دیں، اس کو زندہ کر دیں، اس کو کھڑا کر دیں، اس کو ہمت دلا دیں. آپ بھی حافظ قرآن، آپ صرف سورہ فاتحہ کی، یا آپ صرف سورۃ الاخلاص کی، یا آپ صرف سورۃ یاسین کی، یا جو سورت آپ کو آتی ہے آپ اس کی حافظہ ہیں. It will boost that person immediately. اس میں ہمت آئے گی. سوچیں آپ مجھے کہہ دیں آپ کو صرف سورۃ اخلاص آتی ہے، آپ سورۃ اخلاص کی حافظ ہیں، میں کہوں گی ٹھیک ہے نیکسٹ ویک میں سورۃ الناس کی بھی حافظہ ہو جاؤں گی. Can't we give incentive like this to our fellow Muslims? اپنے مسلمانوں کو ہم ایسے نہیں دے سکتے. کفار سے تو بات کرتے ہوئے ہم پولز اپارٹ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ شاید ان کا کفر ہمارے اوپر جو ہے وہ کوئی اسپرے کرنا شروع کر دے گا. This is our problem. ہم اسلام کو ویسا سمجھے نہیں جیسا حقیقت میں اسلام ہے. تو قرآن کا قاری رات میں قیام میں نماز پڑھتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق رات میں تہجد میں قیام میں قرآن پڑھنا. ابھی میں نے اتنی کہانی اس سے پہلے اس لیے سنائی، آپ کو جتنا قرآن آتا ہے. کل میں بتا چکی ہوں کہ جس وقت سورۃ مزمل نازل ہوئی ہے اس وقت بہت قرآن نہیں موجود تھا. دوسری یا تیسری وحی ہے ہارڈلی، جب آدھی رات نصف رات قیام اللیل کا کہہ دیا گیا. آپ کو جتنا بھی قرآن آتا ہے، یہ بھی حدیث آپ کے لیے ہے، جتنا آپ اس کو فیل کریں گی اتنا آپ میں انرجی آئے گی. ہم آدھی سے زیادہ دنیا لوگوں کو ڈرین کرنے کی ماہر ہے، کم ہمت کرنے کی ماہر ہے، ان کو لو موڈ میں لے جانے کی ماہر ہے. آپ تو ایسی نہ ہو، کم سے کم قرآن پڑھنے والے تو کم سے کم ایسے نہ ہو. دوسروں کو ہمت دلائیں، دوسروں کو ان کے پیروں پر کھڑا کریں، دوسروں کو ایسا بنا دیں کہ چند ہی دنوں کے بعد وہ سامنے والا انسان جو بظاہر آپ کو کمزور نظر آیا تھا اب وہ 10 اور لوگوں کو انرجی فلٹر ڈاؤن کر رہا. یہ ہے اسلام. کیسے پھیلا ہے اسلام؟ کہاں سے آیا تھا صحابہ کے اندر اتنا زیادہ سٹیمنا؟ کہاں سے آتی تھی اسٹرینتھ ان کے اندر؟ کیا چیز تھی جو ان کو اتنا انرجیٹک رکھتی تھی؟ قرآن. The actual مفہوم of Quran was going directly into their hearts. ڈائریکٹلی ان کے دل میں جاتی تھی. تو آپ اپنے آپ کو بھی اس پوزیشن میں رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب قرآن کا قاری رات میں قرآن پڑھتا ہے تو دن میں قرآن کو یاد رکھنے میں، یعنی اس کی ریٹیننگ پاور بڑھانے میں یہ عمل اس کو فائدہ دیتا ہے. اینڈ اٹس اے پروفاؤنڈ حدیث. ہم اکثر کہتے ہیں وہ چیزیں یاد نہیں رہتی، کہتے ہیں نا تہجد پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ کو بہت سی چیزیں یاد رہنے لگ جائیں گی. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ نَسِيَ. اگر کوئی انسان، خاص طور پہ جو مکمل قرآن کا حافظ ہوتا ہے اس کے لیے تو بڑی سکیری حدیث ہے، اس لیے کہ اس کے آخر میں الفاظ آتے ہیں کہ اگر حافظ ہوتے ہوئے وہ تہجد میں قیام میں نماز میں اس طرح سے تلاوت قرآن نہیں کرے گا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ نَسِيَ، تو ہوگا یہ کہ وہ آہستہ آہستہ قرآن اس کی میموری میں سے نکل جائے گا. تو ریٹیننگ پاور بڑھانی ہے، آپ کو اپنی سوچ سمجھ کی صلاحیت بڑھانی ہے، آپ کو رب سے محبت بڑھانی ہے، آپ کو برکتیں بڑھانی ہیں، آپ کو محبت کے ٹولز بڑھانے ہیں. تہجد پڑھنا شروع کر دیں. یہ آپ کو خواہشات اور شہوات سے بھی روکنے میں بہت مدد کرتی ہے، بیکاز آپ کو اپنے نفس کو تھامنا آ جاتا ہے. اور نفس کو تھامنا آ جانا یہ آسان نہیں ہوتا. اٹس اے لینتھی پروسیجر، لیکن کوئی دوسرا آپ کے نفس کو نہیں تھام سکتا، یہ بھی فیکٹ ہے.
اپنے نفس کو آپ خود تھام سکتے ہیں. تو جہاں یہ آپ کی ذہن کی ریٹیننگ پاور، جس کو آپ آج کی لینگویج میں نیورو پلاسٹسٹی کہتی ہیں، جہاں یہ آپ کی ریٹیننگ پاور بڑھا رہا ہوتا ہے، وہاں یہ آپ کو الحمدللہ نفس کو تھامنے میں بھی لے کے جا رہا ہوتا ہے. سو اٹس اے پیکج ڈیل. قرآن کے سامنے آئے اور سورہ سجدہ اللہ کے رسول اس پورے کانسیپٹ کے ساتھ پڑھتے تھے. ان کو تو ایک ایک لفظ گہرائی میں سمجھ آتا تھا نا، تو وہ سونے سے پہلے خود کو بتا کے سوتے تھے. رب کے لیے محبت میں، ایکسائٹمنٹ میں، خوف میں مجھے اٹھ کر تہجد پڑھنی ہے. اور جو سورت ملک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے پڑھتے تھے، اس میں ایک بالکل ڈفرینٹ انڈائریکٹ اینگل ہے، بالکل ڈفرینٹ انڈائریکٹ اینگل، بٹ اسکالرز نے ڈیرائیو کر کے رکھا ہے اینڈ اٹ ہیز اے بیوٹیفل کونوٹیشن. سورت ملک ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق رات میں پڑھنے کا بہت ریوارڈ ہے. آپ اللہ کے حوالے ہو جاتے ہیں. پھر موت بھی آ گئی تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ ایمان کی حالت میں ہی اٹھائے گا. یہ نہیں کہ سوتے ہوئے اٹھیں گے اور کانوں میں اگر ہیڈ فون لگا کر اس پر اسپوٹیفائی پر گانے سن رہے تھے تو پھر اللہ معاف کرے اٹھیں گے جب اللہ کے ہاں تو گانے ہی سنتے ہوئے اٹھیں گے، اور پھر آگے کے سین کو مزید ڈپکٹ کرنے کی ہم میں سے کسی کو ضرورت نہیں ہے. تو سورت الملک بیسیکلی پڑھنے کا بہت ریوارڈ ہے، اور اس کا بیسک ریوارڈ جو انسینٹیو دیتا ہے کسی مسلمان کو کہ وہ اپنی روٹین میں سورت الملک پڑھنا شروع کر دے، اٹ گیوز پروٹیکشن فرام عذاب القبر. عذاب القبر سے پروٹیکشن کے لیے سورت الملک پڑھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اچھی سے اچھی تجوید بھی اگر آپ کی ہے تو آپ کے 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں. اور جو لوگ بہت فاسٹ پڑھتے ہیں، بہت فاسٹ قرآن ویسے نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں الفاظ جو ہیں وہ مرج ہو جاتے ہیں، اور جب آپ الفاظ مرج کر دیتی ہیں تو اس کے میننگز پراپر ادا نہیں ہو پاتے. تو جو آپ کی ایک ریگولر اچھی ڈیسنٹ پیس ہے، میکسیمم 10 سے 12 منٹ لگیں گے، بہت ہو گیا تو 8 منٹ لگیں گے. کتنی دیر ہے 8 منٹ؟ اتنے کام دنیا کے کر لیتے ہیں، اتنے لمبے لمبے ٹائم کے لیے انجوائمنٹس کر لیتے ہیں. 8 منٹ، 10 منٹ، 12 منٹ کے لیے سورۃ ملک پڑھ سکتے ہیں. تو سونے سے پہلے آپ جہاں سورہ سجدہ اپنی تلاوت کرنے کی ایک پریکٹس کر سکتی ہیں، وہاں سورۃ الملک کو بھی آپ انشاءاللہ کوشش سے ایڈ کر سکتی ہیں. اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیں، توفیق مانگیں. کون نہیں چاہتا کہ اس کی برزخ آسان ہو جائے؟ ہم سب چاہتے ہیں. مرنا ہم سب نے ہے، موت ہم سب کو آنی ہے، قبروں میں ہم سب نے جانا ہے. ایک لمحہ لگتا ہے گھر اور بستر بدلتے ہوئے، بس ملک الموت نظر آ جائے. نہ گھر میرا وہ رہے گا جس میں آج ہوں، نہ بستر میرا وہ رہے گا جس پر میں سوتی ہوں. گھر بھی قبر ہوگا اور بستر مٹی ہوگی، مٹی بھی پتھریلی مٹی ہوگی. سو لمحہ لگتا ہے گھر اور بستر بدلتے ہوئے. تو اپنے برزخ کو آسان کرنے کے لیے میں جب بھی انگریزی کی ٹرم سنتی ہوں نا، RIP، رپ، ریسٹ ان پیس، ہمیشہ میرے دماغ میں آتا ہے کہ ریسٹ ان پیس اگر ہو سکتا ہے نا تو وہ اس انسان کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو سورت الملک کو ہر رات سونے سے پہلے اس کانسیپٹ کے ساتھ پڑھتا تھا کہ اللہ میری برزخ کو آسان کر دینا، جنت کی کھڑکی کھول دینا، کسی قسم کی اس کے اندر کوئی ہیٹ نہ ہو، کسی قسم کی ڈسکمفرٹ نہ ہو، کوئی وارم اس کے اندر نہ ہو. کتنا ڈرتے ہیں کاکروچ سے، اور قبر میں لیٹ کر خود کو کبھی ازیوم نہیں کرتے کہ وہاں جہاں پر میرے اندر ہلنے کی طاقت نہیں ہوگی اور وارمز میرے اوپر اور سر پر اور ناک پر اور آنکھوں پر اور منہ پر اور سب جگہ ہوں گے. اینڈ وی ول ہیو سرٹن کائنڈ آف اے شعور. We should not forget. We should not forget. We will have certain kind of a شعور in our قبور, because that's another level of existence. ہاں کیسا شعور ہوگا وہ ہم نہیں ڈیفائن کر سکتے، لیکن کسی نہ کسی کیپیسٹی کا شعور ہوگا. تو عذاب قبر سے بچنے کے لیے سورۃ الملک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور اس میں انشاءاللہ انسان اگر ریگولیرٹی سے پڑھے گا تو اللہ کے رسول کی حدیث کے مفہوم کے مطابق اس کو اللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا. اور اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے اور ہر طرح کے برے سزا اور ہر طرح کے برے امپیکٹ سے عالم برزخ میں محفوظ رکھے. سورۃ ملک کی جو آیت آتی ہے جس کے لیے انڈائریکٹ لنک اسکالرز بتاتے ہیں کہ اس میں قیام اللیل کا جو کانسیپٹ ہے وہ آتی ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب. ویری اسٹرانگ آیا، ویری اسٹرانگ، بٹ اٹ ہیز اے کنوٹیشن آف قیام اللیل. ابھی بتاتی ہوں آپ کو. لہم مغفرۃ واجر کریم. ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ جو تنہائی میں اپنے رب کو، وہ جو غیب میں اپنے رب کو یاد کر کے اس کا خشیت اختیار کرتے ہیں.
تنہائی میں رب کا خوف رکھتے ہیں، تہجد کی خاموشی میں آنسو بہاتے ہیں، تہجد کی تنہائی میں رب کے سامنے گناہوں پر روتے ہیں، تہجد کی خاموشی اور تنہائی میں اپنی ضروریات اور خواہشات کا اظہار اپنے رب کے سامنے آنسوؤں کے سمندر کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور تہجد کی خاموشی میں بہنے والے جو آنسو ہوتے ہیں وہ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ آپ کو کوئی چیز ڈیسپریشن کے ساتھ چاہیے، مانگیں تہجد میں، روئیں تہجد میں، گڑ گڑائیں تہجد میں، وہاں کوئی ریا کا ڈر نہیں ہوتا، کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا۔ اور یہی چیز سورۃ ملک میں کہی ہے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ بالکل غیب میں، اکیلے میں، تنہائی میں اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ اور ہماری زندگیوں میں کوئی ایک نیکی ایسی ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، جو انسانوں کے سامنے نہ آئے۔ کوئی ایک نیکی، آپ ایک سے زیادہ کر لیتے ہیں الحمدللہ بٹوین یو اینڈ یور رب، لیکن منیمم ایک نیکی ایسی اڈاپٹ کریں۔ اب وہ آپ نیکی کیا ہو وہ آپ سوچیں، ضروری نہیں ہے ہر چیز جو ہے وہ ٹیچر سے پوچھی جائے، ٹیچر آپ بتا دیں وہ کون سی نیکی ہو، آپ خود ڈیسائیڈ کریں، کیونکہ وہ نیکی وہ ہوگی جس کو آپ آج سے شروع کر کے ارادہ کریں گی مجھے اپنی آخری سانس تک یہ نیکی کرنی ہے۔ This will be just between you and your Rabb. This will be just between me and my Rabb. بس خود ڈیسائیڈ کریں کیا ہوگی۔ ایک نیکی ایسی ہونی چاہیے جو انسانوں کے سامنے نہ آئے، صرف اللہ کے سامنے ہو، اور ریا سے ہم بچ جائیں، اور اللہ تعالیٰ تنہائی کی عبادتوں کو، چھپی ہوئی نیکیوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب میں اللہ نے ان بندوں کو اپریشیٹ کیا ہے جو تنہائی میں اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، جب اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، صرف اللہ کی محبت ان کو گناہوں سے بچاتی ہے، اللہ کا خوف ان کی تنہائی کو پیور رکھتا ہے، عبادت کو چھپ کر کرتے ہیں۔ ایسے نہیں تہجد کا الارم لگاتے کہ سارا گھر اٹھ کر بیٹھ جائے، نہ اٹھیں تو آپ نہ اٹھیں۔ ایسے نہیں الارم لگاتے کہ آپ کے ساتھ لیٹا ہوا آپ کا شوہر بھی اٹھ کر بیٹھ جائے حالانکہ اس نے نماز نہیں پڑھنی، آپ کی اصل میں اتنی مومنہ بیوی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر بھی میرے ساتھ جنت میں جائیں، تو میں الارم جان بوجھ کر اتنا بڑا لگاتی ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ وہ بھی اٹھ جائیں۔ ڈونٹ ڈو دس حماقت ایٹ آل۔ آپ نے اٹھنا ہے، آپ اٹھیں، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے شوہر تہجد پڑھیں تو پھر رب کے سامنے گڑ گڑائیں، ان سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ میرے شوہر کو بھی عبادت کی توفیق دے دے، اس لیے کہ مجھے اپنے شوہر کا ساتھ ریفائنڈ فارم میں جنت میں چاہیے۔ تو تہجد کی عبادت لوگوں کی نظروں سے چھپی ہوتی ہے، ریا کا ڈر نہیں ہوتا، اور یہ آپ کا نفاق ختم کرتی ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھ میں نفاق نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا کب ہم میں نفاق آ جاتا ہے۔ نفاق کو کم کرنے والی، نفاق کو ختم کرنے والی تہجد کی نماز ہوتی ہے۔ یاد رکھیں منافق کون ہوتا ہے؟ منافق تنہائی میں نیکی نہیں کر سکتا، اس کو اعلان کر کے نیکی کرنی ہوتی ہے۔ منافق تنہائی میں خوب گناہ کرتا ہے and he does not care، جبکہ مومن جو اس کے مقابلے پر ہوتا ہے، مومن کے سیکرٹس بھی بہترین ہوتے ہیں، جو دنیا کو نہیں پتا ہوتے، اللہ اور اس کے درمیان ہوتے ہیں، وہ بھی بہترین عبادت کے اینگل سے ہوتے ہیں۔ اپنی نیکیوں کو مومن لوگوں سے چھپا لیتا ہے۔ آخر وہ آپ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھتے ہیں کہ روز محشر رب کے عرش میں جن کو جگہ دی جائے گی، ان میں ایک بڑی کیٹیگری وہ ہوگی رجل ذکر اللہ خالی، بس وہ لوگ جو تنہائی میں اللہ کے سامنے بس روتے رہتے تھے، کانسٹنٹلی اپنے گناہوں کا سوچ کر روتے رہتے تھے، ففادت عیناہ، آنکھیں آنسوؤں سے بھری رہتی تھیں۔ روئے ہوئے انسان کی آنکھوں سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ انسان رویا ہوا ہے۔ آپ کے سامنے آپ کی بہن آتی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ روئی ہوئی ہیں، آپ کو ان پہ پیار نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا، چاہے آپ ان سے پوچھتی ہیں یا نہیں پوچھتی، یا آپ پوچھنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، بٹ آپ کسی کی آنکھیں دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ روئی ہوئی ہیں، آپ کو پیار آ جاتا ہے ان پہ۔ تو جو رب کے راستے میں چل رہا ہے، گناہوں کو چھوڑ رہا ہے، پچھلے گناہوں پر معافی مانگ رہا ہے، ان گناہوں پر معافی مانگتے ہوئے اس کو ریگریٹ بار بار ہٹ کرتا ہے اور وہ روتا ہے، تنہائی میں روتا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ رب کو اس پر پیار نہیں آتا ہوگا؟
completely impossible. ممکن نہیں ہے. اللہ کو بہت پیار آتا ہے. اللہ ان آنکھوں کی کیفیت، اس دل کی کیفیت، ایک ایک جذبے کی کیفیت، آپ کے ایک ایک فائبر کی کیفیت جانتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ آپ کے ایمان کی کیفیت اس بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کیا ہوتی ہے. وہ جانتا ہے. تنہائی میں رونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تنہائی میں رونا صحابہ کرام کی سنت، تنہائی میں رونا تابعین تبع تابعین کی سنت. امام سفیان الثوری کے لیے آتا ہے کہ وہ راتوں میں ان کی بیوی بتاتی ہیں کہ وہ راتوں میں تہجد میں ایک ہی آیت کو اتنا ریپیٹ کرتے تھے اور روتے جاتے تھے. کوئی بڑا لمبا چوڑا قرآن نہیں پڑھتے تھے، بٹ ان کا فوکس ہوتا تھا کہ بس جو غلطیاں ہو رہی ہیں اللہ معاف کر دے. دن بھر میں کتنی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، کتنی غلطیاں ہوتی ہیں شاید جن کو ہم غلطی بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے. کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اگلی فجر پڑھنے سے پہلے اپنی پچھلے پورے 24 گھنٹے کی جو سلیٹ ہے اس کو کلین نہ کر لوں؟ معافی تو مانگ لیں اس سے تاکہ نیا چیپٹر شروع کریں تو اس کے اندر کوئی بلیک انک سمجھ ہوئی نہ ہو میرے گناہوں کی. کلیئرٹی ہو، صفحہ صاف ہو، بالکل کلیئرٹی کے ساتھ میں اللہ کے راستے پر بڑھوں. اللہ کی پریزنس کو جب تک آپ محسوس نہیں کریں گے اپنے بہت قریب، جب تک اللہ کی محبت آپ کے لیے اوور پاورنگ نہیں ہوگی، جب تک آپ کو اللہ کے عطا کیے ہوئے معجزے اپنے آس پاس کانسٹنٹلی نظر نہیں آئیں گے، جب تک اللہ کے ساتھ آپ کی ایموشنل بانڈنگ نہیں ہوگی، آپ عبادات میں پرخلوص نہیں ہو سکیں گے. اور اگر ہم عبادات میں پرخلوص نہیں ہوں گے تو حقیقت ہے ہم مارا ماری کی عبادت کر رہے ہوں گے. ہمیں نہیں پتا کس کی عبادت قبول ہوگی اور کس کی نہیں ہوگی، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ دو عبادت کرنے والے ہیں، ایک روتے دھوتے کرتا ہے اور ایک دل و جان سے کرتا ہے، مسکراتے ہوئے کرتا ہے، کریونگ کے ساتھ کرتا ہے، ایموشنل اٹیچمنٹ کے ساتھ کرتا ہے. تو اس کی عبادت پر تو رشک کرنا چاہیے. اس کے لیے اپنی نیند کو توڑ کر اٹھنا صرف اس لیے آسان ہے کہ اس کا رب اس وقت اپنے عرش سے دنیا کے آسمان پر موجود ہے. How can I miss this opportunity? ہر اپرچونٹی دنیا کی گریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو دنیا کی اپرچونٹی گریب نہیں کرتا ہم کہتے ہیں بے وقوف، احمق. اتنی بڑی اپرچونٹی مل رہی تھی، مس کر دی، پاگل، وٹ ایور وی کین سے ہم کہتے ہیں. اور وہ رب جو پہلے آسمان دنیا پر آ کر ندا لگاتا ہے، ہم سب غافل سو رہے ہوتے ہیں اور کوئی ایک دوسرے کو یہ محبت سے نہیں کہتا ہائے کتنی بڑی اپرچونٹی مس ہو گئی. اپنی پسند کے برانڈ کے سیل 70% پر آپ سے اپنی پسند کا سوٹ مس ہو جاتا ہے تو 6 دن تک منہ لٹکا رہتا ہے عورتوں کا، جیسے پتہ نہیں کیا مس ہو گیا، جنت الفردوس کا ٹکٹ مس ہو گیا شاید، یا جنت الفردوس میں جو اسکائی اسکریپر کھڑا ہے اس کا پینٹ ہاؤس کا جو تھا اونرشپ وہ مس ہو گئی. اٹس لائک بالکل کریزی عورتوں کی طرح عورتوں کا حال ہو رہا ہوتا ہے. جب نیا کلیکشن آتا ہے تو جو حشر ہوتا ہے دکانوں کا، سیل ہو، نیا کلیکشن آئے، نیا والیوم آئے، this is us for the world, for this materialistic world. اور جو اتنی بڑی اپرچونٹی مس ہوتی ہے ہر رات ایوری نائٹ. اور آپ کو اور مجھے نہیں پتا باقی کتنی راتیں رہ گئی ہیں ہمارے پاس اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے. ایک بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آج رات دیکھیں گے بھی کہ نہیں دیکھیں گے؟ کوئی فکر نہیں، کوئی طمعن نہیں، کوئی خوفن نہیں، کوئی قرۃ اعین کی تلاش نہیں، nothing. جھنجھوڑیں اپنے آپ کو اور جگائیں خود کو، اور جو سن رہا ہے وہ اپنے آپ کو جگائے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ باقیوں کو جا کے سب کو جو ہے ریٹل کرنا شروع کر دیں. تہجد کی اہمیت بتاؤں گی اب سب کو جا کے، آپ کو اور مجھے سمجھ آ جائے آٹومیٹکلی اٹ ول فلٹر ڈاؤن. آپ کے بچے نہیں دیکھیں گے کہ میری ماں کے اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، میری ماں کس وقت اٹھتی ہے، میری ماں کی آنکھیں کس وقت سوجی ہوتی ہیں، اور بچوں کو پتہ نہیں چلتا کہ رو کر سوجی ہوئی ہیں کہ اماں جو ہیں وہ اس وقت نیند کی کمی کی وجہ سے ایسی ہو رہی ہیں. سب آبزرو کرتے ہیں. جو آپ اپنے عمل سے سکھائیں گی. میرا ایمان ہے چاہے ہمارے بچے اس وقت اس پیٹرن پر نہیں بھی چل رہے جہاں ہم چلانا چاہ رہے ہیں، لیکن وٹ ایور دے آر آبزرونگ ود ان یو اور تھرو یو اٹ ول ناٹ گو ان ٹو ویسٹ. دے ول فالو یو. لکھ لیں کہیں پر. Ultimately, when they will reach to your age, they will follow you. Whatever you are today, they will be tomorrow. اللہ کے ساتھ آج ایموشنل بانڈ اپنا مضبوط کر لیں. آپ کی اولاد کا ایموشنل بانڈ وقت کے ساتھ ساتھ
اللہ رب العزت اور اسلام کے ساتھ بننے لگ جائے گا. فیل دا پریزنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسٹارٹ فیلنگ دا پریزنس آف اللہ. وہ میرے دن بھر کے کاموں میں کتنے معجزے کرتا ہے. میں تو ہل کر ایک کام نہیں کر سکتی. ہم یہ کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں؟ اللہ کی مدد کے بغیر کر نہیں سکتے. ممکن نہیں ہے. اللہ معیہ، وہ تو ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے، اور معیہ فل سپورٹ میں میرے ساتھ ہوتا ہے. اللہ شاہدی، وہ تو فل میری وٹنس ہے، مجھے کانسٹنٹلی دیکھ رہا ہوتا ہے. میں کیا کر رہی ہوں، میں کیا بول رہی ہوں، میں کیا لکھ رہی ہوں، میں کہاں جا رہی ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے کیا کر رہی ہوں، میں اپنے کانوں سے کیا سن رہی ہوں. اللہ شاہدی، میرا وٹنس ہے اللہ. اللہ ناظری الیک، وہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑتا نہیں ہے. کانسٹنٹلی میں اس کی آبزرویشن کے انڈر ہوتی ہوں. اللہ از واچنگ می کانسٹنٹلی حتی وجدت حلاوتی. یہ 3 کیفیات اپنے ساتھ لے کر چلیں زندگی میں. اللہ معیہ، اللہ میرے ساتھ ہے ود فل سپورٹ. اللہ شاہدی، اللہ میرا وٹنس ہے جو کچھ میں کرتی ہوں. اللہ ناظری الیک، اللہ مجھے کانسٹنٹلی دیکھتا ہے جہاں کہیں بھی جیسا بھی عمل میں کر رہی ہوتی ہوں. حتی وجدت حلاوتی، یہ کیفیت میری رہتی ہے یہاں تک کہ مجھے سویٹنس آف ایمان، اللہ کی پریزنس، وہ ڈیوائن پریزنس اپنے بہت قریب محسوس ہونے لگ جاتی ہے. اور یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو آپ کو پھر تہجد کے لیے خود ہی اٹھاتی ہے. چاہے آپ 2 رکعت پڑھنے کے لیے اٹھیں، چاہے آپ دونوں رکعت میں صرف سورۃ الاخلاص پڑھیں. But it does not matter. It does not matter. Just make a connection with your Rabb. Just start loving him. Just start giving him your best. پھر دیکھیں وہ آپ کے اوپر دنیا میں بھی اجر کے دروازے کیسے کھولتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس عبادت کی اہمیت کو سمجھنا اور اس کی فضیلت کو سمجھنا آسان بنا دے. اللہ ہمیں 5 وقت کی فرض نماز کا بھی عادی بنا دے، اور اللہ ہمیں تہجد کا بھی عادی بنا دے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اللہم اجعلنا صیامنا صیام الصائمین. اللہ ہمارے قیام کو بہترین فرما برداری کے قیام کرنے والوں کی طرح قبول فرما لیجئے. وقیامنا فی رمضان قیام القائمین. اللہ ہمیں غفلت سے جگا کر جاگنے والوں میں شامل فرما لیجئے. وَنَبِّنِي فِي رَمَضَانَ عَن نَوْمِهِ الْغَافِلِينَ. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. وَحَبْ لَنَا جُرْمَنَا فِي رَمَضَانَ یا الہ العالمین. وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا یا عَافِيًا عَنِ الْمُجْرِمِينَ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.